खुदावन के ज़िंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं नदीम मैसी और मैं आपको आज के कैलवरी टॉक में खुशामदीद कहता हूं। मेरे अजीज़ों, ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है, ये हमने शुरू किया था जनरेशन से। हमने पहले जनरेशन्स के बारे में जाना, उसके बाद हमने बात की जनरेशनल गैप कि हर एक जनरेशन में फ़र्क होता है, गैप होता है और उसका असर आपके ख़यालात पर, आपके रहन सहन पे होता है। इसलिए दो जनरेशन को आपस में मिल के चलने के लिए उस गैप को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने बात की यूथ एक्सोडस पे। यूथ एक्सोडस असल में ये है कि बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं अमेरिका में और वेस्ट में, जिसमें ये अंदाज़ा लगाया गया है कि नौजवान नस्ल बड़ी तेज़ी के साथ चर्च से दूर जा रही है। इसकी वजह क्या है? इस सारे एपिसोड में हमने वो सारे सवालों पे बात की और उसमें बयान किया कि क्यों बहुत सारे नौजवान चर्च से दूर जा रहे हैं और चर्च को उस हवाले से क्या करना चाहिए। इसके बाद यूथ एक्सोडस के बाद हम आगे मूव हुए कल्चरल शिफ्ट्स पे। कल्चरल शिफ्ट्स असल में हमें बताते हैं कि ये जितने भी चैलेंजेस हमें दरपेश हैं आज के दौर में, ये क्यों हैं। ये एक दिन में तो सारी चीज़ें नहीं होगी। अभी जो सोच है, अभी जो बाइबल पे तनकीद होती है, मसीही ईमान पे तनकीद होती है या स्पिरिचुअलिटी पे तनकीद होती है, इस तनकीद के पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी है, पूरे ज़माने की एक रवश है, एक सोच है। अब वो सोच के धारे जैसे जैसे बदलते रहे, लोगों का रहन सहन, लोगों की आगे ज़िंदगी का स्टाइल बदलता रहा, उसकी वजह से अभी बहुत सारी तब्दीलियां आ चुकी हैं। अभी लोगों की सोच बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। कई चीज़ों को जो बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ वो मानते थे और अपने सीने से लगाए रखते थे, आज उन पे वो तनकीद करते हैं। खुदा के बारे में उनके बहुत सारे शकूक हैं, मसीही ईमान के हवाले से, नजात के हवाले से, यसु मसीह के हवाले से, कलीसिया के हवाले से, हर लिहाज से बहुत सारे चैलेंजेस हैं आज चर्च को। और चर्च को अभी ज़रूरत है कि वो इन चैलेंजेस को सेटल करे। उनको सेटल करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चैलेंजेस क्यों आए और कहाँ पे आए। हम उनकी रूट्स में जाएंगे और रूट्स पे जाने के बाद हम उस कॉज को देखने के बाद ही रिफॉर्म कर सकते हैं, उनको बेहतर कर सकते हैं। तो पिछले दो एपिसोड्स में हम कुछ शिफ्ट्स को देख चुके हैं जो कल्चरल शिफ्ट्स हैं। पहली हमने देखी कि इलाहियाती तस्वुरात में तब्दीली आई, उस पर हम बात कर चुके हैं। उसके बाद हमने पिछली एपिसोड में देखा कि फ़लसफ़ियाना सोच जो है वो भी बदली और फ़लसफ़ियाना दुनिया में भी जो तब्दीलियां हुई उसका असर भी चर्च पे मुख्तलिफ़ जगहों पे नेगेटिव हुआ और उसके असरात हमें नज़र आते हैं। तो आज का जो एपिसोड है इसको हम मुख्तसर करने की कोशिश करेंगे और आज हम बात करेंगे साइंटिफिक फील्ड में कुछ तब्दीलियां जो हुई उन पे। तो साइंटिफिक फील्ड में जो तब्दीलियां हुई उनका असर कलीसिया पर क्या हुआ और आज के दौर तक उसका असर कैसे महसूस किया जा रहा है। तो आइए आज के एपिसोड को हम शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी साइंसी तब्दीलियाँ आई या साइंसी मैदान में ऐसी कौन सी तब्दीलियाँ आई जिनका असर चर्च पर मनफी पड़ा। तो आज फिर मेरे साथ हैं जॉर्ज एल्फर्ड। जॉर्ज, वेलकम टू द पॉडकास्ट। तो अब जब हम इस पे बात करने जा रहे हैं तो एक बार फिर मैं हल्का सा आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा कि इलाहियाती तस्वुरात में जब हमने तब्दीलियों पे बात की, हमने बात की कॉन्स्टेंटाइन की कि किस तरह से वो तुर्की आ गया और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई चर्च में। फिर कलीसिया के अंदर प्रिंटिंग प्रेस की वजह से भी बहुत सारा चीज़ें हुई जो बड़ी पॉजिटिव थी और नेगेटिव भी हुई। और इस्लाह कलीसिया जो है वो एक बहुत खूबसूरत काम कि कलाम मुक़द्दस की ऑथेंटिसिटी पे बात की गई और कलाम मुक़द्दस की सच्चाई उभर कर सबके सामने आई, लेकिन उसमें नेगेटिव असरात भी पड़े कि लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार हुए। तो पिछले एपिसोड में जॉर्ज हमने बात की थी फ़लसफ़ियाना तस्वुरात की, तो उसको अगर हम थोड़ा सा रिवाइज़ करें तो उसमें हमने क्या भला डिस्कस किया था? उसमें हमने मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ की बात की थी जो नुमायाँ उस दौर में थी, जिसमें फ्रांसिस बेकन है, उसके बाद थॉमस हॉब्स और जो बेनेडिक्ट डी स्पिनोज़ा हैं। ये तीन पर्सनैलिटीज़ थी। जब हम इनके तस्वुरात और इनके आइडिया की बात करते हैं तो फ्रांसिस बेकन का जो आइडिया है कि हर चीज़ जो है वो एक्सपेरिमेंटल लेवल पे लेके जाना, कि जो चीज़ें हम टेस्ट कर सकते हैं वो चीज़ें हकीकत हैं या हकीकत के ज़्यादा करीब हैं, और जो चीज़ हम टेस्ट नहीं कर सकते उनको हम मानना, ये हमारे लिए मानना मुश्किल है। हर चीज़ को लेबॉर्ट्री में लेके जाएं। दूसरे नंबर पे थे थॉमस हॉब्स, जिसके बारे में कि उसने कहा कि ये तमाम जो दुनिया है ये मटीरियलिस्टिक जो है पॉइंट ऑफ व्यू से वो इसको देखता है,
اور وہ کہتا ہے کہ جتنی چیزیں آپ کے سامنے ہیں ان پہ فوکس کریں بجائے کہ جو اسپرچول ہیں اور جو دوسری ریلیجیس ہیں ان پہ فوکس کریں. آپ کے پاس جو سامنے ہے وہی حقیقت ہے. یس. جو مٹیریل ہے اس پہ زیادہ فوکس کریں, جو عام زندگی ہے اس پر زیادہ غور کریں. اور تیسرے نمبر پہ ہم نے ڈی اسپنوزا کے بارے میں بات کی کہ وہ کس طرح مذہب کو, بائبل کو کرٹیسائز کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جو رولز ہیں کائنات کے یہ فکس ہیں, اگر ان کو آپ مد نظر رکھتے ہیں تو یہ جو معجزات ہیں, یہ جو کتابیں ریلیجیس باتیں کرتے ہیں, یہ اس طرح سے کام نہیں کرتی. اور کوشش کریں کہ ان کو چھوڑیں اور جو عام زندگی ہے اس پہ غور کریں اور بائبل کو دوسری کتابوں کی طرح لیں. جی, لٹریچر میں ڈی اسپنوزا ایک بہت بڑا نام ہے, لوگ اس کو بہت سراہتے ہیں, لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی بہت بڑا نام ہے, لیکن وہ بہت بڑا باغی ہے اپنے مذہب سے کہ اس کو ایکس کمیونیکیٹ کر دیا گیا تھا یہودیوں کی طرف سے, اور اس نے بائبل پر تنقید کرنے والا ویسٹرن ہسٹری میں وہ پہلا شخص ہوا ہے. تو آج ہم بات کریں گے سائنٹیفک ٹرانزیشن پہ, جو سائنسی میدان میں ایسی تبدیلیاں ہوئیں اس دور میں جن کو وہ لوگ ماننا نہیں چاہتے تھے, کیونکہ وہ بہت ساری روایات میں بندھے ہوئے تھے اور ہر چیز کو وہ چرچ کی اینک سے ہی دیکھتے تھے. تو سائنسی تبدیلیوں پہ جب ہم بات کریں گے تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو ہم اس موضوع پہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بارے میں جو تصور تھا چرچ کا اور عام لوگوں کا, بلکہ پچھلی 14 صدیوں سے جو تصور چلا آ رہا تھا, اس پہ سائنس نے ایک طرح سے اٹیک کر دیا. ان کی نظر میں جو لوگ اس کو اس طرح سے مانتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ دنیا وہ ساری کائنات کا مرکز ہے, کیونکہ دنیا میں خدا نے یسوع مسیح کو بھیجا اور نجات کا منصوبہ یہاں پہ شروع کیا, اس لیے پوری کائنات کا مرکز جو ہے وہ دنیا ہے یا یہ زمین ہے. لیکن سائنس میں پہلے جو کچھ سائنسدان ایسے آئے, انہوں نے اس آئیڈیا کے بالکل برعکس بات کی. تو اس دور میں کچھ ایسے سائنسدان آئے جیسے کہ نیکولس کوپرنیکس, اس نے اس کے بالکل اپوزٹ بات کی کہ دنیا جو ہے وہ سینٹر نہیں ہے پوری کائنات کا. یقیناً یہ جو آئیڈیا ہے اگر ہم اس کو اس دور کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ بالکل جسے کہتے ہیں نا 180 ڈگری ٹرن جو ہے, ٹوٹلی 180 ڈگری ٹرن ہوا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام نظام جیو سینٹرک سے ہیلیو سینٹرک کی طرف چلا گیا, کہ ہم زمین کو لے رہے ہیں کہ یہی پوری کائنات کا مرکز ہے, اور جتنے ریلیجیس کنسیپٹ ہیں کہ بائبل اور نجات کا منصوبہ, یسوع کا آنا, یہ اسی لیے اہم ہے کیونکہ زمین سینٹر ہے, اس لیے سب کچھ یہاں پہ وقوع پذیر ہو رہا ہے. اور اس کنسیپٹ کی وجہ سے ہم اس تمام نظام میں زمین کو اہمیت دے رہے ہیں کہ یہی سینٹر ہے, کیونکہ یہ تمام نظام جو ریلیجیس کنسیپٹ ہے اس میں ویلیو رکھتا ہے. اور اس وجہ سے چرچ کے لیے یہ مشکل ہو رہا ہے کہ وہ ہیلیو سینٹرک کہ ایک سولر بیس جس سسٹم جس میں جو سن ہے وہ سینٹر میں اور تمام جو دوسرے پلانٹ ہیں وہ اس کے گرد موو کر رہے ہیں. ہاں بالکل, اس میں یہ بات ہے کہ کوئی چیز اگر سچ نہیں ہے, کیونکہ اس وقت تجربہ تو تھا نہیں, لیکن صدیوں سے اس پہ بات ہو رہی تھی. ارسطو نے اس پہ بات کی کہ دنیا جو ہے سارا نظام جو ہے کائنات کا وہ جیو سینٹرک ہے. ایک اور فلسفی بیت الموس جو ہے اس نے بھی اس پہ بات کی کہ یہ اس طرح سے, اور 1400 سالوں سے ایک ہی بات آپ سنتے چلے آ رہے ہیں, اور ایک دم سے جیسے آپ نے کہا 180 ڈگری یو ٹرن ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی لوگوں کے لیے شاکنگ تھا کہ یہ اس طرح سے کیسے ہو سکتا ہے. اگر ہم اس کو پرانے عہد نامے کے کانٹیکس میں دیکھیں تو ہمیں ایک ایسا واقعہ ملتا ہے جس میں ہمیں اس آئیڈیا کی جو ہے پشت پناہی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جب یشوا لڑائی کے لیے جاتا ہے اور وہاں پہ وہ مینشن ہے کہ سورج اپنی جگہ رک گیا, تو ظاہراً ہم دیکھتے ہیں کہ جو زمین ہے وہ ایک جگہ فکس ہے, وہ موو نہیں کر رہی, اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے. اور اگر ہم عام زندگی میں بھی دیکھیں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ سورج جو ہے وہ ایک طرف سے طلوع ہوتا ہے اور دوسری طرف غروب ہو رہا ہے, اور سورج ہی زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے. ایسے ہی ہے. اور آج کل کی زندگی میں ہم دیکھیں, ہم گفتگو بھی ایسے کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے, ہمیں یہ ساری چیزوں کا آئیڈیا ہے, بلکہ ہمارے ابھی تو یہ خلاباز باہر بڑی دور تک ہو آئے ہیں, لیکن ہماری جو ووکیبلری ہے, کنورسیشن یہی ہے, طلوع آفتاب, غروب آفتاب, سورج نکل رہا ہے, سورج ڈوب رہا ہے, تو اس طرح کی باتیں ہی ہم کرتے ہیں. تو یہ عام زندگی میں یہ چیزیں لکھی گئیں,
اور بائبل میں بھی کیونکہ اسی طرح سے لکھی گئی، اور بائبل کو وہ کوئی سائنٹیفک طریقے سے نہیں لکھا گیا. بائبل ہسٹری کی کتاب ہے، بائبل میں شاعری ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ سائنٹیفک، اس میں سائنٹیفک طریقے سے بتایا گیا کہ کس طرح سے سارا سسٹم چل رہا ہے. تو نکولس کوپرنیکس نے جب اس پہ بات کی تو پہلے تو اس چیز کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور اس چیز کو نہیں مانا گیا، لیکن ایک کے بعد ایک لوگ سامنے آتے رہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گلیلیو نے بھی ایک دوربین بنائی اور اس نے بھی اس پہ کام کیا، اس تمام چیز پہ بات کی اور باقاعدہ اس پہ اس نے اسٹڈی کی. اور جو وہ دیکھتا ہے کہ جو سیارے ہیں صرف زمین نہیں، اس کے علاوہ بھی سیارے ہیں، اور اس نے مختلف طرح کی اس میں اسٹڈی کی، جسے پلانٹری موشن اور دوسرے سیارے ہیں ان کے باقاعدہ ایک جو دائرے ہیں جو زمین کے گرد، یا دوسرے جو زمین جس طرح گھومتی ہے اور اسی طرح دوسرے سیارے ہیں وہ بھی سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، اور ان کا جو گھومنا ہے وہ ایک دائرے کی صورت میں نہیں بلکہ وہ بیضوی شکل میں گھوم رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں اس وقت نظر آتی ہیں جب گلیلیو نے یہ تمام چیز جو ہے اس کی اسٹڈی کی. تو گلیلیو اس پہ بات کرتا ہے، اور گلیلیو کو چرچ کی طرف سے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ کرنا پڑا، اس کو بہت زیادہ دبایا بھی گیا، اور گلیلیو پہ مقدمہ بھی چلایا گیا چرچ کی طرف سے، چرچ کی عدالت میں، اور گلیلیو کو مجبور بھی کیا گیا کسی پوائنٹ پہ اس دور میں کہ وہ اپنے بہت سارے بیانات کو واپس لے. تو یہ ایک چیز ہے. اور اسی دور میں ان کا ایک اور ساتھی بھی ہو گزرا ہے، جوہانس کیپلر. تو جوہانس کیپلر جو ہے اس نے اسپیسیفکلی پلانٹری موشن پہ بات کی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نکولس کوپرنیکس کے بعد جوہانس کیپلر ہے، گلیلیو ہے، اور لوگ ہیں. تو ایک کے بعد ایک یہ بڑے جینیس لوگ تجربے کر رہے ہیں، اور تجربے کرنے کے بعد وہ ایک جیسی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اور چرچ دوسری طرف سے ان کو دبا رہا ہے یا اس پہ تنقید کر رہا ہے. تو اس کا نتیجہ عام بندہ، ایک ریشنل بندہ وہ کیا لیتا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی یہ ایک مشکل ڈیسیجن ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ چیزوں کو اسٹڈی کر رہے ہیں، وہ ایسے رولز بتا رہے ہیں کہ جو ایگزسٹ کر رہے ہیں اور پوری جو سسٹم ہے اس میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور دوسری طرف چرچ کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز اس طرح سے نہیں اس طرح سے، لیکن اس کے لیے ان کے پاس کوئی پروف نہیں. لیکن یہاں پہ ایک بات جو مد نظر رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پوری بائبل میں پڑھیں تو آپ کو کہیں بھی جیو سینٹرک ویو کہیں نہیں ملے گا. یس، وہ جو ڈسکرپشن ہے مختلف جو واقعات میں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہی ہے جس طرح ہم عام زندگی میں کنورسیشن میں یوز کرتے ہیں کہ لگتا یہی ہے کہ جیو سینٹرک ویو اس میں بیان کیا جائے. لیکن بائبل یا بائبل کے مصنفین کہیں بھی نہیں کہتے کہ اس تمام نظام کا جو سینٹر ہے وہ زمین ہے. تو اگر چرچ وہ نہیں مان رہا، لیکن بائبل اس طرح کے کوئی ویو نہیں دیتی. بائبل اس طرح کے وہ کر نہیں رہی، بالکل بیان نہیں کرتی. اور اگر کہیں شاعرانہ طور پر یا جو آپ ادب میں کئی طرح سے چیزوں کو بیان کر دیتے ہیں وہ ادبی طریقہ ہوگا، لیکن اس میں یہ نہیں کہ بائبل سائنسی طور پر کہتی جی یہ تجربہ کر لو تو ایسے ہے. تو بائبل اس طرح سے ڈیفینیٹلی بات نہیں کر رہی. تو ان مشاہدات کی روشنی میں ڈیفینیٹلی لوگوں پر ایک ایسا اثر پڑا کہ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ چرچ جو ہے یہ نئی سوچ کو دباتا ہے، چرچ مختلف تجربے کرنے والوں کو، پڑھنے لکھنے والے لوگوں کو دباتا ہے، اور اس کے بعد یہ روایتی طور پر لوگوں کو کنٹرول کر کے رکھنا چاہتا ہے. جو تھوڑے لوگ جینیس ہیں، جو لوگ کچھ جانتے ہیں، ان کو وہ قید کرنا چاہتا ہے. تو اس کا اثر بھی نیگیٹو ہی چرچ پہ پڑا. تو اس میں جب یہ سارے تجربے ہو رہے ہیں تو یہاں پہ صرف یہیں پہ بات نہیں رک جاتی. کئی لوگ پھر جیولوجی کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس پہ انہوں نے یہ بھی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ زمین جو ہے یہ چند ہزار سال پرانی نہیں بلکہ ملین بلینز آف ایئرز اولڈ ہے. تو یہ بھی ایک ڈسکشن ہے جو میرے خیال میں اس دور سے ہی کچھ نہ کچھ چلی آ رہی ہے. کیونکہ اس میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ پہلے سورج ہے اور زمین ہے، یہ دو ہیں، اور دونوں کے علاوہ ہمیں اور کوئی سیارہ نظر نہیں آتا یا ستارے ہیں. اور جب ہم اسٹڈی کی بات کرتے ہیں اور گلیلیو کی بات کرتے ہیں اور وہ دوسرے پلانٹ کی بات کرتا ہے تو ہمیں
ایک نظام نظر آتا ہے اور اس کے بعد اور نظام نظر آ رہے ہیں، تو ہمیں وہی جو نظریہ ہے کہ یہ چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں اور وجود میں آئی ہیں، وہاں سے ایوولوشن کا نظریہ آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ یس، تو یہاں سے ہم آہستہ آہستہ اسی سائنٹیفک سفر میں ایوولوشن کی طرف بھی چلے جائیں گے۔ اور اس میں میرے خیال میں میں نے ایک ایپیسوڈ کیا تھا مونگے ٹرائل پہ، اس میں ہم نے اس پہ بات کی تھی کس طرح سے، کیونکہ میوچولی گفتگو نہیں ہوئی، ڈائلگ نہیں ہوا اور ایک دوسرے کے خلاف کام کرتے رہے، تو کئی ایسے سائنسدان بعد میں آئے جنہوں نے محسوس کیا کہ انہوں نے جو بھی کام کرنا ہے وہ چرچ کی اتھارٹی کو ڈسپروو کرنا ہے، کسی طرح سے انہوں نے چیلنج کرنا ہے۔ تو اس میں زمین کی عمر کا ایک نظریہ ہے، کسی وقت ہم اس پہ بات کریں گے، کیونکہ دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے مسیحی ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ زمین چند ہزار سال پرانی ہے پیدائش کی کتاب کی روشنی میں، کچھ ایسے ہیں جو ارتقاء پسندوں کے ساتھ اس بات پر قائل ہیں کہ یہ ملینز اور بلینز آف ایئرز اولڈ ہے، تو یہ بھی ایک ایشو ہے۔ پھر اس کے بعد ڈارونزم آ جاتا ہے، وہ فیوچر میں ہے ڈیفینیٹلی، 18ویں 19ویں صدی میں ہم بات کریں گے اس پہ جا کے آگے۔ تو ڈارونزم بھی، یہ بھی اسی کا ایک فلو ہے کہ کس طرح سے یہ چیزیں ہوئیں۔ اور جیسے آپ نے ذکر کیا ڈی سپنوزا کا، تو اس دور سے لے کے بائبل جو ہے اس پہ تنقید کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، جس کو ہم کرٹیسزم کہتے ہیں۔ تو یہ جو سائنسی تبدیلی ہے، یہ سٹرنگ جڑا ہوا ہے بہت ساری چیزوں پہ۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے روشن خیالی کے دور پہ، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور وہ جو تبدیلیاں آتی ہیں لوگوں کی سوچ میں، ان پہ یہ ساری باتیں اثر انداز ہو رہی ہیں۔ تو جو سائنٹیفک بات ہم کر رہے تھے جارج، اس میں ہم نے کوپرنیکس کی بات کی، کیپلر کی بات کی، گلیلیو کی بات کی، اور ان سارے لوگوں پہ یا ان کی ساری تحقیق پہ آخر میں مہر لگا دی سر آئزک نیوٹن نے۔ جب ہم آئزک نیوٹن کی بات کرتے ہیں، جس میں سب سے وہ زیادہ مشہور ہے وہ سیب کا واقعہ، اور وہ کہتا ہے کہ درخت کے نیچے بیٹھا تھا اور وہ سیب اس کے پاس گرتا ہے یا اس کے سر پر لگتا ہے، اور وہ پھر وہ ڈسکور کرنا شروع کرتا ہے کہ یہ نیچے ہی کیوں گرا، اور وہاں سے وہ آگے بڑھتا ہے اور گریوٹی کی بات کرتا ہے، اور چیزوں میں جو کشش ثقل ہے، اور نہ صرف زمین کی، دوسرے سیاروں کی بھی وہ فورسز کی بات کرتا ہے۔ اس کے ساتھ جو نیوٹن کے لاز ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں، اور وہ پیش کرتا ہے کہ زمین کے بھی کچھ اپنا لاز ہیں جس کے تھرو وہ چل رہی ہے، دوسرے سیارے بھی، اور یہ پورا جو سسٹم ہے کائنات کا، ان میں اسپیسیفک لا ہیں جو وہ ان کو فالو کر رہے ہیں، اور یہ تمام جو رولز ہیں، جو لاز ہیں، یہ اسی طرح کانسٹنٹ ہے اور چل رہے ہیں اور فکسڈ ہیں۔ ہاں، تو سر آئزک نیوٹن جو ہے اس نے فزکس کے، ہم کہتے ہیں آئزک نیوٹن کے لا، تو ایکچولی یہ فزکس کے لاز ہیں، یہ اس نے بنائے نہیں تھے، اس نے ڈسکور کیے ہیں، اور یہ خدا نے سیٹل کیے ہوئے ہیں سارے لاز، یہ اس میں ہیں کائنات کے اندر۔ تو یہ لاز جو ہیں انہوں نے اور چیزیں سیٹل کر دیں کہ ہر ایک سیارہ اس کے اپنا ایک سسٹم ہے اور اس میں چل رہا ہے، اور جیسے سولر سسٹم ہے اس کا ایک اپنا پورا سسٹم ہے اور اس میں چل رہا ہے۔ بلکہ انہوں نے سولر سسٹم کے اس دور کے جو نمونے تھے اس طرح کے وہ بھی بنائے، انہوں نے متعارف کروائے، اور یہاں پہ آ کے بات ثابت ہو گئی کہ واقعی یہ ہمارا سسٹم جو ہے، کم از کم باہر کی کائنات چھوڑیں، ہمارا جو سسٹم ہے یہ جیو سینٹرک نہیں، ہیلیو سینٹرک ہے، اور اس کو ہم سولر سسٹم کہہ سکتے ہیں کیونکہ سورج اس کے سینٹر میں ہے۔ تو یہاں پہ سائنس میں جو بھی تبدیلیاں ہو رہی تھیں یا جو بھی پیش رفت ہو رہی تھی، ان کی وجہ سے لوگوں کی سوچ میں اضافہ ہوا ڈیفینیٹلی، اور اس کی وجہ سے لوگوں نے سمجھا کہ ہمیں یہ اسٹڈی کرنا چاہیے، اور کئی لوگوں نے یہ بھی سمجھا کہ ہمیں پرانی روایات کو چھوڑ دینا چاہیے، اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں جو باعث بنی روشن خیالی کے دور میں لوگوں کو لے جانے والی۔ تو جارج، جب سر آئزک نیوٹن یہ کہہ دیتے ہیں کہ کائنات کے لاز فکسڈ ہیں اور یہ چینجیبل نہیں ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہاں بھی ایک ایشو پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ چینجیبل نہیں ہے تو بائبل بات کرتی ہے معجزات کی، اور معجزہ اس کی اگر ڈیفینیشن دیکھیں تو معجزہ
وہ ہے جو ان اصولوں کو یا جو بھی سلسلہ ہے اس کو یا تو سسپینڈ کرتا ہے یا سٹاپ کرتا ہے اور خدا اس میں پینیٹریٹ کرتا ہے. تو یہاں پہ پھر معجزات بھی چیلنج ہو گئے. یہ چیز اس چیز کو ایک لحاظ سے یہ دیکھنا چاہیے، جو ایک ایلیمنٹ اگنور ہو رہا ہے وہ ہے کہ جتنے لاز ہیں وہ مسلسل چل رہے ہیں. تو اگر ہم اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو لا گیور ہے وہ بھی ہے. یس. تو جب وہ اس تمام چیز کو بنا رہا ہے تو وہ ان کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے، اور وہ جب کنٹرول کرتا ہے یا ان میں پینیٹریٹ کرتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے، اور بائبل اس مقصد پہ بات کرتی ہے. اور جب ہم بائبل کی تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں ایک پرپز ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ تمام جو کرائٹیریا وہ اسپرچول چلا جاتا ہے نہ کہ سائنٹیفک ہوتا ہے. ہمیں ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بائبل سائنس کی کتاب نہیں. وہ جس موضوع پہ بات کرتی ہے وہ اسپرچول معاملات ہیں، اور سائنس جو بات کرتی ہے وہ عام جو چیزیں ہیں جو مٹیریل ہیں ان پہ بات کر رہی ہے، اور ان کے طریقوں کو وہ بات کرتی ہے اور وہ کس طرح کام کرتے ہیں، لیکن ان کا پرپز وہ بیان نہیں کرتی. لیکن بائبل ان کا پرپز بیان کرتی ہے. زمین ہے، کائنات ہے، یہ کیوں ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتی کہ یہ کام کس طرح سے کر رہے ہیں. ان میں جو فرق ہے یہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. یس ایگزیکٹلی. تو ظاہراً یہ لگتا ہے کہ جب سر آئزک نیوٹن کہتا ہے کہ یا اس کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ کائنات کے جو لاز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نیچرل لاز یا لاز آف نیچر یہ فکسڈ ہیں اور اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. تو جو بندہ چرچ کے خلاف ہے، جو بندہ خدا کے خلاف ہے، جو خدا کو نہیں مانتا، تو وہ تو کہے گا جی یہاں سے خدا کی ذات یا چرچ کی جو اتھارٹی ہے وہ خارج ہو گئی. جو بات آپ نے کی وہ بالکل بجا ہے کہ خدا جو ہے ہم اس کے جتنے بھی القابات ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، اس میں ایک ہے اعلیٰ و عرفہ، بیانڈ ایوری تھنگ. وہ اس چیز سے ابو ہے، اور وہ لا میکر ہے، لا گیور ہے. ہی کین چینج دا لاز، ہی کین سسپینڈ اور اسٹاپ دا لاز، اور ہی کین پینیٹریٹ ان دا ہسٹری آف ہیومن کائنڈ. تو یہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. تو اس بات کو بنیاد بنا کے بہت سارے لوگوں نے بائبل کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ دیکھیں جی بائبل تو بات کرتی ہے معجزات کی. تو معجزہ ایک تو اگر ہوتا ہے، کوئی شخص پانی پہ چلتا ہے، یہ نیچرل لا کے خلاف ہے. کوئی شخص ہوا میں اڑ رہا ہے، یہ نیچرل لا کے خلاف ہے. ایک کوڑی ہے، وہ کوڑ زدہ ہے، اسکن ڈیزیز ہے اس کو، اور اس کو ایسے چھوا جاتا ہے اور وہ بحال ہو جاتا ہے، تو یہ نیچرل لاز کے خلاف ہے. ایک شخص مر گیا ہے جو بایولوجیکلی وہ سیلز ڈیڈ ہو گئے اور پھر وہ ریوائیو ہو جاتے ہیں، بلکہ کئی دنوں کا مرا ہوا بندہ جس کے بارے میں اس کے خاندان والے کہتے ہیں ابھی تو اس سے بدبو آتی ہوگی. تو یہ بھی ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ توازن رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم یہ انکریج کریں گے اپنے سارے دیکھنے والوں کو کہ سائنس، ریئل سائنس اور بائبل میں کوئی تصادم نہیں ہے. اگر آپ ریئل سائنس کو پڑھیں اور بائبل کو پڑھیں تو اس میں تصادم نہیں. لیکن آپ یہ غور کرتے رہیں، جیسے جارج نے کہا، وہ فیلڈ اسپرچل ہے، وہ آپ کی اسپرچل لائف کے بارے میں بتاتی ہے، اور یہ سائنس جو ہے آپ کو فزیکل چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے. تو یہ ہلکی سی ایک جھلک تھی اس ایپیسوڈ میں کہ سائنٹیفک میدان میں بہت ساری ایسی تبدیلیاں ہوئیں جنہوں نے لوگوں کی رائے کو تبدیل کیا، لوگوں کی سوچ کو تبدیل کیا، اور کئی لوگوں کو چرچ کے خلاف ابھارا کیونکہ چرچ نے رزسٹ کیا یا ان تبدیلیوں کو یا ان چیزوں کو چیلنج کیا اس دور میں. لیکن اس میں ہم آپ کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میدان بہت بڑا ہے، آگے آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، اسٹڈی کریں، جانیں. اور ہماری کاوش یا کوشش یہی ہے کہ ہم لوگوں کو انکریج کریں کہ اس میدان میں اور زیادہ سیکھیں. اگلی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے روشن خیالی کے دور پہ، اور وہ تھوڑی ڈیٹیلڈ ہوگی، اور اس میں ہم بہت ہی خاص کچھ ایسی ہستیوں کا ذکر کریں گے. اگرچہ ان کا تعلق مختلف شعبہ ہے زندگی سے ہے، لیکن ان کی سوچ کافی زیادہ فلسفیانہ تھی، اور اس کا اثر بھی بہت زیادہ سوسائٹی پہ ہوا. تو آج کی ایپیسوڈ یہاں تک تھی. تھینک یو ویری مچ جارج. ہمیں امید ہے کہ یہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہوگی. گاڈ بلیس یو. ہیو ونڈرفل ٹائم. تھینک یو ویری مچ.